बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगहरी। अगर बात करें फ़ैसलों की तो यकीनी तौर पर बड़े अहम फ़ैसले, तारीखी फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर पर जब भी आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल जब आज के दिन और आज की इस तारीख को जब पढ़ेगी तो यकीनन ही उस वक्त बड़े जो आज के फ़ैसले हैं वो आने वाली नस्ल याद भी करेगी। और उस वक्त ये फ़ैसले भी आया होंगे कि ज़ालिम और ताकतवर के सामने हथियार नहीं फेंके। उस कौम ने, जिस कौम के ऊपर कई दाइयों से पाबंदियां थी, कई सालों से उनके खिलाफ जो है जंग में जो है उनको लाने की कोशिश की गई। और इसराइल और अमेरिका जो सुपर पावर एक ताकत रखने वाले ममालिक हैं, उनकी जानिब से जिस तरह से पाबंदियां, जिस तरह से कोशिश की गई कि उनको ज़मीन बोझ किया जाए, मगर उनके हौसले और उनकी इत्तेहाद ने यकीन तौर पर जो भी फैसला हो, हार और जीत का, मगर कहीं ना कहीं ये तारीख उन शहदाओं से यकीनन तौर पर उन आने वाली नस्लों के लिए एक बायस मिसाल होगी। अगर बात की जाए कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ऐसे समझें कि इस वक्त आधी से ज़्यादा दुनिया जो है इस जंग से मुतासर यकीनी तौर पर हुई है। मगर उसके साथ साथ अरब मुल्क की बात करें तो अरब मुल्क जितने भी हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो है उस दहाने पे पहुंच चुके हैं कि उनको आने वाले वक्त में संभलना और उससे निकलना यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होगा ही होगा। मगर इस फैसले में पाकिस्तान के क्या फ़ैसले होने चाहिए थे और क्या फ़ैसले हैं, आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और जो है वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम इसीलिए भी है कि पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से पिछले जो है साल जिस तरह से कोशिश की गई कि पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमलावर हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर जवाब दिया, दूसरी तरफ से जो हिंदुस्तान की बारहा नेतन्याहू के बाद जो मुलाकात और उसके बाद अफगानिस्तान की सरहद पे पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान दो महाज पे यकीन तौर पर एक बुज़दिल दुश्मन से जो प्रॉक्सी वार पे जंग लड़ रहा है वो भी अपनी जगह पे एक बड़ी अहम बात है ही है। मगर उसके बावजूद भी इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को कौन से फैसले लेने चाहिए, कौन से फैसले करने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जिस सवाल को लेकर यकीन तौर पर पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त दाखिला और खारजा पॉलिसी है वो किस तरफ जाए। और आज जो पॉलिसी बयान दिया वो भी बड़ा अहम था कि अगर देखा जाए कि आज वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारी कोशिशें थी कि ईरान, उससे के साथ साथ सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ साथ जो कई ममालिक हैं उनके साथ बैठकर बात भी की जाए और उनको समझाया जाए, जो कि आज उन्होंने खुद एक पॉलिसी बयान दिया। अगर बात की जाए कि इस वक्त इस जंग के नताइज क्या होंगे, इससे जो है मसले का हल किस तरफ होगा, और माजी में भी अगर तारीख उठा के देखें कि ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ अमेरिका गया है कुछ ना कुछ जिसको कहें कि आसान उर्दू में के बहाने बनाकर उन्होंने जंग मुसलत की है। मगर वहाँ पर भी वो जो कह रहा था कि जैसे कि कॉलिन पावर की आज बात याद करें कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आधा घंटा है और आधे घंटे में कोई फैसला करना पड़ेगा, और उन्होंने जो आधे घंटे के बाद फैसला किया कि उसके जो नताइज हैं वो आज तक आपके सामने हैं कि हुए क्या, अमेरिका ने हासिल मकसद किया क्या। ये कितने ही सवाल हैं जो आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेरे मेज़बान मेहमान, मैं तारुफ कराता चलूँ कि मुझे ज्वाइन किया है अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, असफर इमाम साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें जो है डॉक्टर शाजिया साहिबा हैं वो भी ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा असफर साहब रही है, शाजिया साहब जो है आ गई हैं, उनका आपका बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमें जो है ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर प्रोड्यूसर साहब, अगर काइंडली मुझे गाइड कर दीजिएगा। गज़नफ़र साहब, ब्रिगेडियर साहब गज़नफ़र साहब हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। सर फरमाइएगा कि ये जो जंग है इसका हासिल मकसद क्या है और होगा क्या, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि तारीख बिल्कुल सामने है, और तारीख में अगर माजी में भी जाएं, जहाँ जहाँ अमेरिका गया वहाँ जो एक्सक्यूज़ दिए, जो उन्होंने एक बात पेश की कि अगर जंग नहीं करते तो अमेरिका को क्या खतरे लाक होंगे, और उसके बाद जो नताइज है पूरी दुनिया में जहाँ भी अमेरिका गया है, जंगें उन्होंने की हैं, उस नताइज से तो कुछ हासिल मकसद नहीं हुआ, मगर वापसी के बाद मज़ीद जो है वहाँ के मामलात ख़राब ही नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में एक बेमकसद जंग है, जंग का मकसद कोई नहीं है। अगर जंग का मकसद देखने जाएंगे तो बुनियादी मकसद का मजहबी जनूनियत,
اور وہ مذہبی جنونیت سوار ہے نیتنیاہو کے اوپر، جو بنیادی طور پہ ایک یہودیت ریلیجن تو ہے، یہودی ریلیجن ہے، جیوز ہے، لیکن ایک جیوز کے اندر ایک شاخ ہے جس کو زیانسٹ کہتے ہیں، اور زیانسٹ وہ ہے جو مذہب کو استعمال کر کے دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، بائبل کو اور مذہب کی ٹیچنگز کو بیسس بنا کے، وہ تھرا کو بیسس بنا کے، اپنے کرسچن اور ان کے نیکسس کو بیسس بنا کے وہ فروغ دیتے ہیں ٹیررزم کو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ہائی گریڈ کرسچن نیوکون کرسچنز ہیں امریکہ میں، ان کا بھی مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا باعث ہے اور وہ دہشت گردی کو لے کے چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک نئی چیز آ گئی ہے جو ہندوتوا ہے، جو نریندر مودی جو انڈیا کے اندر موجود ہے۔ تو اب اگر تو آپ مقصد کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مقصد تو کل پینٹاگون کے اندر، پینٹاگون نے ایک 90 منٹس کی بریفنگ دی ہے جی ڈیموکریٹس کو، اپنی کانگریس کے اندر ڈیموکریٹس کو اور ریپبلکنس کو، اور وہاں انہوں نے یہ کلیئرٹی سے بتایا کہ جی سی آئی اے نے 3 ہفتے پہلے اسٹیمیٹس پیش کیے تھے ٹرمپ کو کہ جی اگر آپ رجیم چینج کریں گے یا آیت اللہ خمینی صاحب کو شہید ٹارگٹ کریں گے، جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو آپ اس کے بعد اس سے بھی ہارڈر رجیم آئے گا اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں گے اور کوئی رجیم چینج کا چانس نہیں بچے گا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اسٹیمیٹس بڑے کلیئرٹی سے بتا دیے گئے تھے۔ تو اگر تو اس گن کا کوئی مقصد، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک کریکٹر لیس آدمی، یاد رکھیے گا، ہی از اے چیٹر، ہی از اے گیمبلر، ہی از دی لائر آف دی ہائیسٹ آرڈر، اس کے جھوٹ کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایپسٹین فائلز میں جو کچھ کرتا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، وہ پورے کا پورا منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اس سے آپ کے اس کے مورل کریکٹر کا اندازہ لگا، کریکٹر لیس مین ہے، امورل آدمی۔ تو جب اس کو یہ چیزیں سی آئی اے نے بتا دی تو آپ بتائیں ایک عقل مند جو آدمی ہوگا یا جس میں تھوڑی سی وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں رجیم چلوں، جب اس کی اپنی ایجنسی ہے کہہ رہی۔ دوسری بات یہ، انہوں نے ایک اور چیز پینٹاگون نے کہی کہ جی ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران بیلسٹکس میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس کے حساب سے کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ٹرمپ کا یہ کلیم ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی مقصدیت تو وہیں ختم ہو گئی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جو نیتنیاہو نے کہا، اس نے کہا میرا 40 سال کا خواب تھا کہ جی میں ایران کے اندر جو ہے خامنئی کو یا چینج کروں، ایران کی قیادت کو اسٹرک کروں، وہ ٹرمپ نے میرا خواب جو ہے وہ پورا کر دیا۔ اور اس کے لیے درمیان میں اس کا سن ان لا ہوتا ہے جارڈ کوشنر، جو حد درجے کا، جس کے اوپر اپنا یہودیوں نے بے تحاشا پیسہ انویسٹ کیا ہے، اور وہ حد درجے کا، مطلب وہ ایک دنیا میں جتنی ضلالت کی چیزیں آپ نیچے لے کے جائیں گے اس میں ذلیل ترین آدمی ہے۔ اب یہ جو جنگ جب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو اسٹیمیٹ دے رہی ہیں کہ جی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ جنونیت ہی ہوئی نا اس کا۔ تو جنونیت کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا، جنونیت کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے آیت اللہ خمینی صاحب، اور اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی خبریں تو آتی جا رہی ہیں کہ کتنے شہید ہوئے، کون کون سا اسٹرکچر، تو اگر ابھی یو اے ای کا بھی چل رہا تھا کہ جو کہتے ہیں ہم نے اتنے میزائل ظاہرہ کر دیے، اور ہمارا اس طرح اپنا سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، اس طرح دبئی میں بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ جو جنونیت ہے اس نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے۔ ایک تو ایران کو تو ہٹ کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک کے اپنے اندر ایک اور جو ہے وہ تنازع کی لہر ایک جنم دے دی ہے۔ اور اس کا بیسک مقصد اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو سارا جو ان کا خواب ہے نا گریٹر اسرائیل کا، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ گریٹر اسرائیل بنے گا، تو وہ اس سے جا کے وہ لنک کرتا ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایران نے ریسپونڈ کیا ہے اور بڑا ایفیکٹو ریسپانس کیا ہے۔ انہوں نے وہ تمام میزائل استعمال کیے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ فرمائیے گا کہ ایک طرف جنگ جو مسلط کی گئی اور سوچا گیا سمجھا گیا کہ یہ شاید جا کے وہاں پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے تو جو ہے ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا، پھر ان کا یہ بھی تھا کہ اسرائیل نے جس طرح سے حملہ کیا کہ اس کے بعد بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید جو ہے ایران جو ہے بات مان جائے۔ پھر سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد بھی یہ توقع تھی جو کہ اب سمجھ میں آ رہی کہ کہیں نہ کہیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، رجیم چینج آ جائے گا اور لوگ بینر لے کے آ جائیں گے کہ امریکہ زندہ باد، اور جو ہے کئی دہائیوں سے جو ہم جس کے اوپر ہمارے اوپر جو یہ مسلط تھی حکومت جو قابض تھی، اس سے نجات گان جو ہے ہمیں جو ہے یو ایس نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے دلوایا، مگر وہ خدشات یا وہ اندازے بالکل اس کے برعکس نکلے۔
بہت بڑا مس کیلکولیشن کا فیلئر تو ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل امپیڈیمنٹ ہے. یہ ویسٹرن جو خود کو سو کالڈ سیولائزیشن کہتے ہیں، یہ باقی سارے گلوبل ساؤتھ کو سب ہیومن سمجھتے ہیں، تو ہم جو 7,000 سال پرانی سیولائزیشن ہے یہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، اور انسان نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں ہمارے بارے میں یہ جاننا یا پڑھنا نہیں چاہتے. تو یہ سارے کے سارے منصوبے جو ہیں وہ اس بنیاد پہ بناتے ہیں، جو ان کا اپنا پروپوگنڈا ہے اسے پہلے انٹرنلائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ خود ابھی فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ان کی اسیسینیشن ہو جائے گی تو لوگ سڑکوں پہ شاید باجے بجانا شروع ہو جائیں گے اور اونچی اونچی آوازیں لگائیں گے کہ اسرائیل آ جاؤ، امریکہ آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا، اور ایسا ہونا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں یہ کس نے ان کو کیلکولیٹ کر کے دیا تھا. لیکن اب یہ کہ بہت شدید پینک آپ کو دکھائی دیتا ہے، جس میں ٹرمپ نے کانپتی ہوئی آواز میں جو ہے وہ خطاب کیا اور کہا ہے کہ جی 3 ہماری لاشیں آ رہی ہیں، آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. تو خبروں کے مطابق امپارشل نیوز میں 560 جو ہیں وہ جی 560 جو ہیں وہ لاشیں پہنچنی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ جو کہ اتنے سپرفیشل ہیں، اتنے کیپٹلسٹ ہیں اور موت سے اتنا گھبرانے والے ہیں، تو اس طرح اگر 100 کے حساب سے فوجی جو ہیں باڈی بیگز میں واپس جائیں گے تو ان لوگوں کا بنے گا کیا، اور یہ کتنی دیر تک اس بات کو چھپا لیں گے. تو پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم بیلسٹک میزائل جو ہیں ایران نے ہم پہ داغ دینے تھے. اور مارکو روبیو ایک بالکل 180 کی نئی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو ہم اس میں شامل ہو گئے. تو آپ ٹاپ ایڈمنسٹریشن پہ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے وہ وار کی کیجولٹیز چھپاتا پھر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ہائپر میسکولینٹی اور چیسٹ تھمپنگ کرتا پھر رہا ہے، اور وار کا جو منسٹر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ہم اس میں چلے تو گئے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ، اور یہ ساری سٹیٹمنٹس وہ اپنی پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اتنی بالکل پینک ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ، اور گلف جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آج بڑا شدید ریبٹل دیا ہے سعودی عربیہ میں. تو یہ بہت میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ ویسٹ نے اپنے جو پیٹریاٹک اور تھرڈ میزائل ہیں وہ بلکہ ہمارے بھی اٹھا کر جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیے تھے. تو میں تو کل سے یہ بات کر رہی ہوں، تو اس میں پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ریڈنگ نہیں ہے، گلف کنٹریز ایران کے خلاف ہو جائیں گے. تو میں یہی عرض کر رہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. سعودی عربیہ کی حد تک پوری طرح سے اعتماد میں ہے. ان کی بیسس پہ جو اٹیک ہوا ہے، باقی آئل ریفائنری تو انہوں نے وہاں سے جاسوس پکڑ لی ہیں، وہ تو ایران نے اٹیک کیا ہی نہیں. تو اب آج سعودی عربیہ جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ یہ میڈیا پہ بیانات ہیں کہ ہم بہت مایوس ہیں. اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ انہوں نے اور گلف کے اور کنٹریز کے سربراہان نے روس سے بات بھی کی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزیں اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. پلس آپ دیکھیں کہ باب المندیب جو ہے وہ ہوتھیوں نے بند کر دی ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس میں سلیکٹیو قسم کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو اب اکانومی جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ بالکل بڑا یہ اپنی جگہ پہ بڑا سوال ہے کہ اکنامی کہاں جا رہی ہے، اور پوری دنیا اور خاص طور پر 20% خام تیل اور 40% جو کہہ سکتے ہیں کہ تمام وہ چیزیں جہاں سے اس گزرگاہ سے پوری دنیا تک پہنچتی ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے. ڈی سی چلیں گے، واشنگٹن ڈی سی میں اسد الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ نگار اسد الرحمان صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. میری آواز آ رہی ہے اب تک سر؟ اسد الرحمان صاحب جی، اسد الرحمان صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم. بس ہم کوشش کریں کہ ڈی سی تک ہماری آواز پہنچ سکے، جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہنچے. سر فرمائیے گا کہ وہاں پر ایک تو امریکہ کی جو ہے اس وار جو ایران پہ حملہ اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، یقیناً آپ بحیثیت صحافی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے ایک تو صورتحال کیا ہے، اور خاص طور پر اگر ٹرمپ کے اس فیصلے کو لے کے کانگریس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ کرنی تھی، جانا تھا، نہیں جانا تھا؟
ہاں نہیں دیکھیں یہاں امریکہ میں اپوزیشن تو منظم ہو رہی ہے اور یہ صدر ٹرمپ نے پارلیمنٹ کی کسی منظوری کے بغیر اس جنگ کا آغاز کیا ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصے پہلے انہوں نے وینیزویلا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا اور تعویلات یہ دی تھی کہ یہ جنگ کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک آپریشن تھا. تو اس لیے اس کو صدر کو یہ اختیار ہے. لیکن اس وقت ابھی پارلیمنٹ کے اندر بڑی چمگوئیاں چل رہی ہیں. وینیزویلا پر اٹیک کے بعد بھی پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی تھی صدر کے ان اختیارات کو محدود کرنے کے لیے اور اس پر ووٹنگ ہوئی دونوں جانب سے. چونکہ دونوں پارلیمنٹ میں اس وقت ابھی ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے اس لیے قرارداد منظور نہیں ہو سکی. حالانکہ اس کے باوجود کہ دونوں جانب سے برابر ووٹ پڑے تھے اور اس کے بعد نائب صدر نے اپنا ووٹ استعمال کر کے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا, مسترد کر دیا تھا. ایک بار پھر یہ جو ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا گیا ہے تو اس پر صدر ٹرمپ کے جو یہ اختیارات ہیں اس کو قدغن لگانے کے لیے ایک اور قرارداد آ رہی ہے. ابھی یہاں اتوار کی شام کو وزارت دفاع سے اور پینٹاگون سے باضابطہ ایک بریفنگ لی گئی پارلیمنٹ نے اور اس کے بارے میں وضاحتیں کی گئی اور اس بریفنگ میں پینٹاگون نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی ایسا فوری خطرہ لاحق نہیں تھا کہ جس پر یہ جنگ کا آغاز کیا جا سکے. لیکن امریکی انتظامیہ کا ابھی تک موقف یہی ہے کہ وہ یہ بہت بڑا کوئی بڑی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک آپریشن تھا جو وہ جس آپریشن کو ہم نے آغاز کیا ہے امریکی مفادات میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپریشن نہیں بلکہ فل فلیش جنگ ہے جو کہ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں اب یہ کئی ملکوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے جو ایران کے جو پراکسیز ہیں جو حزب اللہ ہے اور ان کے اوپر بھی اٹیک شروع کیا ہے لبنان میں اور دیگر ممالک میں. اور دوسری طرف ایران نے جو امریکی ایمبیسیز ہیں سعودی عرب کے اندر اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے. تو اس طرح جنگ کا دائرہ پورا بڑھتا جا رہا ہے اور پورے مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ ہی جو ابنائے ہرمز ہے جس کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا تھا ابھی تک امریکہ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا موقف یہ کہ انہوں نے وہ اس پہ ایران کی جو نیوی ہے اسے مکمل طور پہ تباہ کر دی ہے. کئی جہاز اس کو درجنوں جہاز اس کے تباہ کر دیے ہیں شپ. لیکن اس کے باوجود آبنائے ہرمز عملی طور پر اس وقت بند ہے. تو آپ یہ ایران کی ایک طریقے سے کامیابی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. خصوصی طور پر یورپ جو اس جنگ سے ابھی تک الگ ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا, وہ اس کے اس جنگ سے الگ ہے, وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا. تو اس کے اوپر جو پوری دنیا کی معیشت پر اثر ہوگا, خود امریکی معیشت اس کے اثرات ہوگا. بالکل ساتھ ہی رہے گا. میں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب ایک تو یہ طے ہے کہ اگر جو آج جو فیصلہ کیا ایران نے, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خلاف جو بھی سرزمین استعمال ہوگی میں جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہوں, اور انہوں نے پہلے سب کو بتایا تھا. مثال کے طور پر اگرچہ ایران ان تمام ان ٹھکانوں پہ جو کہ عرب ملکوں میں موجود تھے, یو ایس بیسز جو تھے جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا, نہ بھی کرتے تو کیا یہ ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ کیونکہ ماضی میں بھی تو دیکھا ہے نا کہ افسوس ہوا, نہیں ہوتا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں جو ماضی میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں, اس سے زیادہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. جی آپ نے ٹھیک کہا. اگر ایران حملہ نہ بھی کرتا تو جو اس وقت جو خطے کے ممالک ہیں جن پہ حملہ ہوا ہے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے بیسیکلی جو آپشن جو نیریٹو بتایا کہ ہم اس جگہ پہ حملہ کر رہے ہیں جہاں امریکن بیسز ہیں. اب سعودی عرب میں دبئی میں کیا ہوا, کیا یہ رہے کہ امریکن جو ہے وہ اپنا بیس چھوڑ کے جا کے ہوٹلوں میں شفٹ ہو گئے تھے, سول ہوٹلز میں, جن کو پھر ہٹ کیا گیا اور وہاں پہ ڈفیکلٹیز بھی ہوئی ہیں. تو اگر فرض کریں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں لے کے اگر ایران یہ نہ کرتا تو کیا یہ ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ تو جواب ایک بہت بڑا نفی میں ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تھا, امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, کیونکہ امریکہ نے ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کیا ہے. لیکن آپ کو بتایا امریکہ کی سیکیورٹی قطر کو بھی تھی پہلے, تو قطر کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا اسرائیل نے, اس کے بعد پھر ایران نے قطر پہ حملہ کیا. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جیسے سعودی عرب سے کا جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی تھی اور یہ باقاعدہ آ گیا ہے کہ سعودی عرب
اور यूएई ने कहा कि जो आपने हमें हमारी सिक्योरिटी गारंटी की जो चीजें वो तो इसराइल को दे दी। दूसरे अभी टकर कार्लसन का एक बयान है जो चल रहा है, उसने कहा कि जी ईरान का ये मकसद था, हालांकि ईरान ने इन ममालिक के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाई हैं, बल्कि सऊदी अरब यूएई ने तो आपको पता है उनको वीजा फ्री सर्विस दे दी थी। फिर जो यूएई ने सऊदी अरब के खिलाफ जो यमन के अंदर जो असला डिलीवर हो रहा था, जिसको सऊदी अरब ने फिर चेक किया, फिर यूएई ने जिस तरह इमारती रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन गाजा में भेजी थी और वो इसराइलियों के लिए जासूसी कर रही थी, तो इसके बावजूद जो इसराइल ये चाहता था कि यूएई भी तबाह हो, यूएई के ऊपर जंग शुरू हो, सऊदी अरब में भी जंग शुरू हो, बहरीन में भी जंग शुरू हो, कुवैत में भी ये जो है इस ये जो ऑपरेशन या जंग जो आप कहते हैं इसका इम्पैक्ट है। तो ईरान ने तो उसके ऊपर जो चीजें थी उन्होंने बता दिया था पहले ही कि हम उन तमाम चीजों को हिट करेंगे जहाँ पे अमेरिकन एसेट से। अभी इसके साथ साथ जो है वहाँ पे तल अवीव में और हॉलैंड में और बाकी शहरों में भी वो मिसाइल मारे। फिर ईरान की आपने देखा है ना कि जो प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्लाह हैं या शिया मलेशिया है इराक में, हौतीज है यमन में, वो भी एक्टिवेट हो गए। और अगर अब नए हौती सही तौर से एक्टिवेट होके जैसे पहले भी सामने आए थे, तो फिर स्टेट ऑफ मस्बर्ड और बाबुल मंदल खुलेगा नहीं। और इससे आप क्योंकि अब ये ग्रेजुअली इट इज बीइंग ये शिफ्ट हो रही है टू वॉर ऑफ एट्रिशन। और जब वॉर ऑफ एट्रिशन होती है और दोनों साइडों से इस तरह स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मिसाइल्स और बम और एटम वो अपना बाय एयर बम और एयर पावर इस्तेमाल हो रही होती है जैसे अमेरिका कर रहा है जी, तो वो फिर लंबी वॉर होती है और उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। ब्रिगेड साहब, दूसरी जो बात है, एक बड़े यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है, जो इंटेलिजेंस फेल्यूर की भी बात की जा रही है गजनफर साहब, बड़ा रियलिस्टिकली आप देखें तो एक जो ईरान का एक ही मिसाल दूंगा आपको कि ईरान का जो शहाब 3 मिसाइल है वो 1 से 2 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है, और जो उनका इमाद मिसाइल है वो 2 से 3 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है, और जो फतेह 110 है वो 500 के से 1 मिलियन कॉस्ट करता है जो हौतीस के पास है। इस तरह प्रॉक्सी ड्रोन है जो 20 से 50 के वो लाख जो है वो कॉस्ट करते हैं। अब जब ये मिसाइल फायर करता है ईरान इजराइल के अंदर, तो उनका जो वो एरो 3 है उसका वो 6 से 7 इंटरसेप्टर फायर करता है, और वो जो है 3 से 5 मिलियन डॉलर वो कॉस्ट करता है, और एरो 2 जो है वो 2 से 3 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है। यानी 6 इंटरसेप्टर आप भेज रहे हैं और शहाब 3 1 से 2 मिलियन के खिलाफ, तो आप अंदाजा लगा लें कि 6 से 7 इंटरसेप्टर एक मिसाइल 2 मिलियन के मिसाइल को हिट करने जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो इसराइल के लिए 18 से लेकर 100 मिलियन तक मिलेगी। अगर 200 मिसाइल फायर हुआ है तो कॉस्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? बिल्कुल। गजनफर साहब, एक सवाल यहाँ पे बड़ा अहम था, अगर मुझे सही सुन पा रहे हैं आप। जो बहरी बेड़े आए हैं, उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स आए हैं, उनकी एक दिन की कॉस्ट उन 5000 आदमियों को एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे मेंटेन करने के लिए, सिर्फ उनके खाने को, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई को, अगर आप उसका फ्यूल शुल्क देगा, वो भी बिलियन में जाती है एक दिन की कॉस्ट है। अब वो कितने दिन खड़ा रहेगा, कितने दिन उसको रोप इन करते रहेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? तो ये जो है ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो होती है फिर ये इकोनॉमिक वॉर में तब्दील होती है। गजनफर साहब, अगर आप सही सुन पा रहे हैं मुझे, मेरा सवाल बड़ा अहम था, प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि मेरी आवाज़ उन तक जाए, गजनफर साहब तक, क्योंकि गजनफर साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जान नहीं पाऊँगा, अगर देखा जाए कि 2 दिन कबल और कल भी ये जिक्र हुआ कि इंटेलिजेंस फेल्यूर जो कि नज़र आया, और फिर ये भी खबर आई कि जो रोड्स पे कैमरा नस्ब थी जो कि हर जगह होती हैं, उनको तल अवीव ने यानी कि इसराइल ने हैक किया। हैक के ज़रिए जो है तमाम चीज़ों पे नज़र रखी गई। तो कहा जाए कि पाकिस्तान ने 12, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा देखने वालों को, कि जब कुलभूषण यादव वहाँ पे आया, हुसैन मुबारक पटेल, तो हमने एक बड़ा अच्छा जो है एक मिसाली तौर पर एक उनको सबूत दिया था कि रॉ की एक्टिविटी आपके पास इंतहाई उरूज पे है, जो कि उस वक्त शायद ईरान ने नहीं समझा, और कई लोग ईरान जाते रहे हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, फिर अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, फिर मुसाद की वहाँ पर एक्टिविटीज़। तो कहें कि जहाँ पर जो है ईरान दीगर चीज़ों पे तवज्जो दी उसने, मगर यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्यूर ईरान का था, जिसके बायस सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उनकी आला क़यादत को पिछली जंग में भी हुआ, जो हमला हुआ इसराइल की जानिब से, और अब भी हुआ। डॉक्टर साहिबा, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस ईरान का वीक तरीन लिंक है, और ये हमने बार बार देखा है
کہ پچھلی کم از کم 2-3 دہائیوں سے بہت آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی موساد پھر وایا جو ہے انہوں نے جب ہم ایک اور جنگ لڑ رہے تھے اور ایک اور کیمپ کا حصہ تھے، ایران بالکل آئسولیٹڈ تھا تو انڈیا نے اس کو ایک دوستی کا جھانسا دیا ہوا تھا، تو اس جھانسے کے دوران ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، جو موبیلٹی تھی وہ بڑی لینیٹ تھی، تو بہت زیادہ جو ہے انڈینز وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ چلے گئے. تو اب یہ بہت ہی ویک لنک ہے ان کا. یہ ہم نے ان کے 12 ڈے وار میں بھی دیکھا، یہ ہم نے جب ان کے پاس وہاں پہ رائٹس ہوئے جو کہ بہت آرگینک تھے، چند ہزار لوگ، لاکھ لوگ کیسے بنے، کس طریقے سے آرمینین بارڈر سے مجاہد الخلق جو ہے اس کو پہلے تیار کیا گیا، پھر اسے اندر سمگل کیا گیا، کس طریقے سے سٹار لنک کے ٹرمینلز جو ہیں وہ اندر پہنچائے گئے، کیسے جو ہے وہاں پہ لوگ پیمنٹ پہ ہائر کیے ہوئے تھے جو کہ انتشاری تھے، اور بلڈنگز کو، مساجد کو، ایمبولینسز کو اور پولیس اسٹیشن کو جو ہے وہ آگ لگا رہے تھے. 111 سے زیادہ بندے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، ریوالور تھے، سائلنسر تھے، تو سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایران کے اندر سمگل ہوا. اور بار بار ان کو جو ہے اس بات کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے کہ آپ کی تیاری جو ہے میزائل اور ڈرونز کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک یہ جو سرویلنس ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان پہ آپ کام نہیں کریں گے تو ان کی لاجک اس کے پاس اس کی یہ ہے کہ ایک تو ان کاموں کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یا چائنا کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی آلات جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ان کو میرے انفارمیشن کے مطابق پاکستان سے کافی سپورٹ ملی تھی، کیونکہ ہمارا یہ اسٹرانگیسٹ ایریا ہے، ہمارا کام بھی جو ہے وہ سرویلنس کا، اور ہم اس کے سہارے پہ جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں اتنے ٹربولنٹ قسم کے سرکمسٹانسز میں. دونوں سائڈوں پہ ہمارے بارڈر پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ پھر اب چائنا نے اس دفعہ ان کو بیدو ٹیکنالوجی دی تو ہے، اور ساتھ میں تمام جو ہیں وہ مانیٹرنگ کے سسٹم بھی دیے ہیں، جس سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان کی ایئر سپیس وائلیٹ نہیں ہو سکی. جو کچھ آ رہا ہے باہر سے، کوئی ایک بھی ہوائی جہاز جو ہے وہ ایرانین ایئر سپیس میں نہیں انٹر ہو پایا. تو اب لیکن یہ بہت جلدی میں ہو رہا ہے. جہاں یہ پچھلے 4 دہائیوں سے اس جنگ کا اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے، وہاں ان کو اس ڈاکٹرائن میں اپنی سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور یہ سرویلنس بھی شامل کر لینی چاہیے تھی. اب یہ ابھی تک تو یہ جی پی ایس استعمال کر رہے تھے. اب ایک ملک جو اس طرح ہٹ لسٹ پہ ہے وہ ویسٹرن جی پی ایس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ ان کو شفٹ کر جانا چاہیے تھا، یا یہ لے لیتے رشین سسٹم جو ہے نیویگیشن کا، یا پھر یہ چائنیز سے ریکویسٹ کر لیتے، ان کا سسٹم لے لیتے. انہوں نے بہت دیر کر دی. جب یہ جی پی ایس پہ تھے اور یہ سیٹلائٹ بھی وہی استعمال کر رہے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ کا وائی فائی سے لے کر آپ کے کیمراز تک، آپ کے فون، آپ کا ٹریفک سگنل، سب کچھ پھر جی پی ایس پہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ایون ہم پاکستان میں بھی جی پی ایس استعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف جنگی مقاصد کے لیے جو ہے ہمارے پاس بیدو ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن عام بندہ جو ہے وہ میں بریگیڈ صاحب کی طرف جاؤں گا. بریگیڈ صاحب، مختصر اگر بات کی جائے کہ اب جس طرح سے دفاعی پوزیشن پہ ہے ایران، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ جنگ جو ہے چند ہفتے نہیں مگر اس سے زیادہ کی طرف جایا جا رہا ہے، جو کہ اسور امام صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ آپریشن تھا مگر اب یہ جنگ میں تبدیل ہو گیا. یہ صرف ایران نہیں مگر اب پوری جو ہے کئی ممالک کو لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے. تو کہیں کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں یہ جنگ جو ہے طویل ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ گریجولی وار آف اٹریشن ہمیشہ طویل ہوتی ہے. جی، وہ امریکہ بھی لڑے گا وہ کہہ رہا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے. ایران نے اپنا کیا کیا ہے، آئی آر جی سی نے اپنی جو مختلف نوڈز کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کر دی، اور وہ ان کا کمانڈ جو ہے وہ پراکسی اپنا نیٹ ورک کو انہوں نے جنریٹ کیا ہے، اور انہوں نے جتنے لانچ اسائنمنٹس ہیں نا، سویم اٹیک جو ہوتے ہیں یو ایس اسرائیلی ایسٹس کے خلاف، وہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر کے جو لوکل جو کمانڈر مختلف جگہوں پہ ہیں ان کو انہوں نے حوالے کر دیے. کوئی جیسا کہ وہ جی پی ایس کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، اور ان کا سینٹرلائز C2 نوڈ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو چیزیں اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے مختلف ٹارگٹس کے اوپر، مختلف ایریا کے اوپر میزائلز فائر ہو گئے. عمان کے اوپر بھی فائر ہو گیا. عمان حالانکہ ان کی وہ بھی کرا رہا تھا، بیک اپ بھی کرا رہا تھا. تو اس میں یہ جو وار آف ایٹریشن میں جو میزائل سسٹم کی جو وار اب چلی ہے یہ رکے گی نہیں. اب کل امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ہم بوٹس اور گراؤنڈ پہ رکھیں گے.
پھر اس کے ساتھ ان کی جو وار سیکٹری آف وار کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس نے اور چیز کو خراب کر دیا، جس نے کہا کہ یہ اسلام ریڈیکلائزڈ ہے اور ہم جو جوہری ہتھیار ہے یہ جو ہے اسلامی ممالک کے پاس نہیں رکھ سکتی. اس کا مطلب ہے ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے، یہ جوہری ہتھیار نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے مسلم ممالک کے پاس ہے. تو مسلم ممالک میں تو نیوکلیر ٹیکنالوجی تو پاکستان کے پاس ہے نا، باقی جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ تو سارے اپنا کرسچن ملکس ہیں. یا رشیا کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، فرانس نے کل کہا ہے کہ ہم اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی اور نیوکلیر ریسرچ کو جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھائیں گے لیکن ہم اس کو خفیہ رکھیں گے. تو یہ جو امریکہ کی طرف سے مختلف ریسپانسل قسم کی اور ریلیونٹ قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک اچھی فضا پیدا ہوگی جنگ کو ختم کرنے کی، یا خطے کے ممالک جو اس کے اوپر کچھ یا دنیا کے ممالک اس کے اوپر پیسیفائڈ فیل کریں گے؟ اسی لیے تو رشین نے کہا ہے نا کہ ابھی تک تو یہ کنٹرول میں ہے. اگر ٹرمپ نے اس کا دائرہ کار لایا تو اور پھر آپ کو کیا تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوگی تو اتنی زیادہ افیکٹ تو مڈل پاور کنٹریز کریں گے، چائنا، امریکہ اور ان کے فرنٹیئرز اور ان کے اندر جیوگرافیکل ڈیپتھ اتنی ہے کہ یہ تو اس کو ابزارب کر جائیں گے. تو وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ اصل میں یہ اس کو گریجولی امریکن لیڈرشپ بھی اور یہودیوں کی لیڈرشپ اور نیو کاز اور یہ کرسچن اور یہ ٹرمپ ٹائپ لوگ جو ہیں جو کریکٹر لیس لوگ ہیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اب ایران چائنا کا بھی وار کے اندر نہیں آئے گا، کوئی چائنا کی آرمی ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اکراس دا گلوب وار لڑنے کے لیے. یہ امریکہ نے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کیا نا، ڈیزائن کیا ہے، جنگلوں نے بیسز بنائے ہیں، اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، پھر انسرکلنگ اکوپمنٹ بنایا ہے، بنایا ہے، ڈسٹرائر رکھے ہوئے ہیں اتنے سارے ملکوں میں، بیسز ڈیوائیڈڈ ہے. چائنا کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ میٹیریل سے تو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی ایسٹ سے تو مدد کر سکتا ہے، لیکن چائنی کوئی آ کے جنگ ورلڈ وار اس طرح کی جنگ لڑنے کے نہ موڈ میں نہ ان کی پالیسی ہے. رشیا آلریڈی آپ کو پتا ہے اس وقت یوکرین کے ساتھ لڑے ہوئے. تو اصل میں یہ جنگ کا دائرہ بڑھے گا تو یہ مڈل پاورز کے درمیان بڑھے گا اور اس پر آپ رکھ سکتے ہیں اگر سب کے اوپر یہ میسائل فائر شروع ہو گئے تو ہر ملک کے پاس وہ سیکیورٹی اور وہ ڈیفینس سسٹم بھی نہیں ہے. اور پاکستان اس کے اندر بہت فارچونیٹ ہے کہ وہ پاکستان بالکل. بشیر صاحب مجھے کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کئی سوال اور بھی ہیں کہ کہتا ہے کہ ایران یہ جنگ جو ہے طویل، اگر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کو طویل جنگ ٹائم لے سکتی ہے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے امریکہ سے سر امام صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ میں بظاہر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک آپریشن ہے اور آپریشن یعنی کہ چند گھنٹوں میں شاید ختم ہو جائے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی توقع تھی شاید کہ یہ چند گھنٹوں میں جائیں گے اور ایران جو ہے ہتھیار پھینک دے گا اور اس کے بعد واپسی ہوگی، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یہ طویل جنگ ہو سکتی ہے. بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے.